अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि आईनी तरमीम की कोशिश में नाकाम हुआ तो जमहूरियत के लिए दुआ मांगे। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के ही सीनियर तरीन रहनुमा रज़ा रबानी ने कहा कि गैर मुतफ़क़ा आईनी तरमीम 73 का आइन मुतनाज़ करेगी। देखें, उसूलन तो सीनियर तरीन रहनुमा जिनकी उम्र बीती है, बिलावल की उम्र से ज़्यादा उनका तजर्बा है सियासत में, लेकिन बहरहाल बिलावल जब इस दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए थे, हम लोग तो तब भी दोनों हाथ उठा कर दुआएं मांगा करते थे कि यार अब या तो हमें असली जमहूरियत अता कर या फिर इस जाली जमहूरियत को इस दुनिया से उठा ले, इस मुल्क से उठा ले, दुनिया से तो नहीं। याद रखना, आलूदा गंदे केमिकल ज़दा दूध से बेहतर है सादा पानी दो बच्चों को। मिलावट हमारी बदनसीबी की आखिरी इंतहा इस मुल्क की मैं जो समझता हूँ कि हमें ना खालिस जमहूरियत नसीब हुई ना खालिस आमरीत। जो आमिर थे उनको जमहूरियत के दौरे पड़ते थे, जो जमहूरी थे उनको आमरीत के दौरे पड़ते हैं। तो इस तो आगे मतलब मुझे समझ नहीं आ रही। जमहूर, देखो बात सुनो, जमहूर यानी अवाम अगर आसूदा और मुतमईन होते तो जमहूरियत के लिए दुआएं मंगवाने की करवाने की ज़रूरत ना पड़ती। और एक बात याद रखना, हम लोग जो है ना, हम लोग, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हम सारे के सारे लफ्ज़ों को जाने सोचे समझे बगैर इस्तेमाल करो। दुआ करो जी, अच्छा भी क्यों? तुम्हारा कोई मेरिट है? मैं पहले भी कह चुका हूँ, दुनिया के सारे बरगजीदा लोग सारे इकट्ठे होकर दिन रात 24 घंटे ये दुआ मांगें कि फलां फलां को या एक को या दो को या 10 को हमको मौत ना आए, ये सुनी जाएगी दुआ? दुआ के पीछे एक मंतक होती है, एक मेरिट होता है। दुआ जिसने कबूल करनी है वो उससे बेहतर कौन जानता है कि ये इस काबिल है या नहीं है। तो दुआ मेरिट है तुम्हारे पास तो फिर अल्लाह बगैर मेरिट के नहीं देता, और अगर मेरिट है तुम्हें कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें मिल जाएगा। अच्छा, ये तो एक बसीदा मरा हुआ एक दरख्त है, पत्ते पुत्ते इसके झड़ चुके हैं, शाखें इसकी मर चुकी हैं। कौन सी जमहूरियत? मुझे तो नहीं याद। एक जमहूरियत बताओ मुझे, एक। वो पता नहीं केड़ा साफी सी, वो नवाज शरीफ के बंदे चुके ले गए। उस तो पहले वो माशाल्लाह जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब इज़ अ सिंबल ऑफ डेमोक्रेसी इन दिस कंट्री। उन्होंने जे रहीम के साथ, अपने मेंटोर के साथ, अपने सीनियर साथी के साथ क्या किया था। अगर मैं कैमरे के सामने बैठ के वो बयान करूं, लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएं। सो इसलिए जाने दो। बाकी बिलावल ने, ज़ाहिर है सियासतदान ने बोलना होता है। जमहूरियत है कहाँ? जमहूरियत हो, तुम चिमटे हुए हो। कई साल से जो बंदा ये बात कर रहा है, इज ही द ओनली ब्रिलियंट मैन इन दिस कंट्री? अपने एज ग्रुप में मुकाबला करवा लो। तुम्हारे सीजनड और सीनियर पॉलिटिशियंस ये पीसीएस का इम्तिहान नहीं पास कर सकते। जमहूरियत, जमहूर तबाह हाल है, बुरा हाल, भूख, नंग, गुर्बत, जहालत, ना कोई लॉ एंड ऑर्डर, ना कोई इज्जत नफ्स किसी बंदे की है। तो दुआ करें जी। अखबारी खबर के मुताबिक बांग्लादेश की अदालत ने जिला वतन साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद के वारंट गिरफ्तारी जारी करने का हुक्म दे दिया, जो अगस्त में तालिब इल्मों की क़यादत में होने वाले इनकलाब के बाद इक़्तिदार छोड़कर भारत फरार हो गई थी। हाँ, उसमें बहुत से नौजवान शहीद हुए थे। लेकिन एक बात है, मकाफ़ात अमल क्या है? इस लेवल के जराइम का कफ़ारा दुनिया में ही अदा करना पड़ता है। मिसालें देते हुए इत्तफाक से वो सब मुसलमान हुक्मरानों की हैं, सो कॉल्ड, ये देते हुए को अच्छा नहीं लग रहा। तो 15 साल जोंक की तरह इक़्तिदार से चिमटे रहने की किस्तवार अदायगी शुरू है। कितनी किस्तें हैं, टोटल अदायगी कितनी होगी, कहाँ तक पहुँचेगी, तो आई कैन नॉट प्रेडिक्ट। देखो, ये इस तरह नहीं होता, हिसाब यहीं हो जाते हैं।
تو اس کا حساب بھی شروع ہے. اندازہ لگاؤ. اور یہ ایک ایسی خاتون تھی. ہم نارملی میں بھی یہ بات کرتا ہوں کہ لوگوں کو آسودگی ہو, خوشحالی ہو, بہتر ہو, بچے اسکول جائیں, فلانا فلانا. صرف یہ کافی نہیں ہوتا. اس نے بنگلہ دیش کی اکانومی کو پاکستان سے کہیں آگے پہنچا دیا تھا, لیکن ذلت اس کا مقدر اس لیے ہوئی کہ اس نے اپنے عوام کی توہین کی. ادروائز اس کی پرفارمنس تو ٹھیک ہے. تو اپنے حکمرانوں کو بھی میں یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں. اب بات سنو. اب تو خیر تم سے تو ہو ہی کچھ نہیں رہا, لیکن اکیلی جو اکانومی ہوتی ہے دیٹس ناٹ انف. لوگوں کو ذلیل و خوار کرنا, ان کی توہین کرنا, آج نہیں تو کل اس کی بھی کوئی نہ کوئی تو قیمت ہوگی نا بھائی. تو وہ دے رہی ہے, بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. اس کو عبرت کا نشان بنائے بنگالیز. اور جتنا میں ان کو جانتا ہوں, میرے تو 5 سال کلاس فیلوز رہے ہیں, میرا خیال ہے اس سے کم پہ راضی نہیں ہوں گے. وہ اس کو انجام تک پہنچائیں گے. جی بالکل ٹھیک. نیکسٹ خبر حسن صاحب, وائٹ ہاؤس کی جانب سے شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق کیملا ہیرس کی صحت بہترین ہے. وہ صدارتی فرائض کی کامیابی کے لیے درکار جسمانی اور ذہنی لچک کی مالک ہیں. کیملا کی میڈیکل رپورٹ سامنے آنے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کے پر جسمانی صحت اور ذہنی تندرستگی کے بارے میں تفصیلات شائع کرنے کے لیے دباؤ بڑھ گیا ہے. تو اچھی بات ہے, ہوشمند قومیں ہیں. اور یہ طاقتور کھاتے پیتے لوگوں کے نخرے ہیں. ہمارے جیسی قوموں کا حال کیا ہے؟ ادھر میں نے ابھی کیا کہا آپ کو, PCS کا ایگزام ان میں سے کسی کو کہوں, میرا خیال ہے 1-2% سے زیادہ کوالیفائی نہیں کریں گے. انہیں تو ایک ایسے لکھنا نہیں آتا ڈھنگ کا, میجورٹی ان کی جو ہے. دیکھو بڑی خوبصورت بات ہے, جسمانی اور ذہنی لچک. اب یہ صرف ذہنی لچک دیکھ لو. آپ کو پاکستانی پولیٹیشنز میں لچک نام کی کوئی چیز نظر آتی ہے؟ ذرا دیکھو اس ملک کا حال دیکھو, اور ان لوگوں کے درمیان دیکھو ڈائلاگ. یہ خیر یہ رجے ہوئے لوگوں کے, بھوکے لوگوں کا نہیں ہوتا, رجے ہوئے لوگوں کے نخرے ہیں. اچھی بات ہے, ثابت کر دیں ٹرمپ صاحب. ورنہ میرا خیال ہے اگر وہ یہ نہیں کریں گے تو قوم چونکہ ذرا بہتر ہے, لٹریسی ریٹ بہتر ہے, شعور زیادہ ہے, یہ وہ بھگتیں گے پھر. صحیح. جی حسن صاحب, لاہوریوں کے لیے خوشخبری ہے. چیف منسٹر پنجاب نے LDA سے متعلق اجلاس میں غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیموں کے بارے میں تفصیلات طلب کرنے کے علاوہ پلاٹ اور فائل بیچنے پر پابندی کا جائزہ لیا. وزیر اعلیٰ کو لاہور میں شاپ اینڈ ڈراپ ٹرام وے کے حوالے سے بتایا گیا کہ 8.2 کلومیٹر طویل ٹرام کلمہ چوک سے منی مارکیٹ اور دیگر علاقوں سے گزرے گی. ہر سٹاپ پر ہر 2 منٹ کے بعد ٹرام میسر ہوگی. دیکھو دونوں انیشیٹوز اچھے ہیں. جتنی تفصیل آپ نے مجھے بتائی ہے اس کے مطابق ٹھیک ہے, لیکن ان کو چاہیے کہ اپنے چاچے کی طرح, چونکہ ان کو تاریخ کا شعور تو کیا ہونا ہے, وہ لاہور شہر کو بج نہ لگائے. بج پنجابی مجھے اردو میں لفظ نہیں سمجھ آ رہا. پورا لاہور شہر کو اس آدمی نے برباد کر کے رکھ دیا, اور ان ٹرین کی نمائش. اور یاد رکھنا, آپ کو اللہ سے زندگی دے, آپ ضرور دیکھو گے کوئی نہ کوئی سینسبل آدمی آئے گا, اس کو اسکریپ بنا کے بیچ دے گا. یہ لاہور جیسے تاریخی شہر کا حسن گہنا دیا ہے انہوں نے, برباد کر دیا ہے. اچھا پھر وہ جو ویوز ہیں اندر, یہ وہ سارا اخباروں میں چھپا ہے, میں نے تو نہیں پڑھا, کہیں اور تو نہیں سنا تو نہیں میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا کہ ہائی کورٹ سے لے کے اندرون شہر کے 200-300 سال جو مکان کٹڑیاں مٹڑیاں جو بھی ہے وہ سارے متاثر ہو رہے ہیں. اچھا اب یہ دونوں انیشیٹوز بہت اچھے ہیں, تو لیکن اگر لاہور کو اس سے بج لگنی ہے, اس نے بدصورت ہونا ہے, تو پھر مہربانی کرو. لاہور کی بد نصیبی ہے ویسے, یہاں کیسا بندہ رہ گیا. ایک اتنا خوبصورت تاریخی شہر ہے جس کا حساب کوئی نہیں, لیکن ان لوگوں کو کچھ چیزوں کا شعور ہے ہی نہیں. اس کے لیے خاص بیک گراؤنڈ چاہیے. ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ تعلیم اور تمول یہ 3 نسلوں کے بعد دکھائی دینا شروع کرتا ہے, یا اس کے مینرز کو نہیں, اٹ ول ٹیک ایٹ لیسٹ 3 جنریشنز کہ وہ پھر نکھار آتا ہے.
چلیں. بالکل حسن صاحب. اچھا, اب اخباری خبروں کے مطابق ملک میں مہنگائی کی سالانہ شرح 15.2% ریکارڈ. چکن, انڈوں, آٹا سمیت 19 اشیاء مہنگی ہو گئی ہیں. پنجاب میں مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے نیا ادارہ قائم, مارکیٹ پر نظر رکھی جائے گی. دوسری خبر کے مطابق ملک میں جان بچانے والی ادویات کی شدید قلت پیدا ہو گئی ہے. ہیپاٹائٹس اے, روبیلا, خسرہ, ممپس کی ویکسین ناپید, مریضوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے. اچھا, تو مریم آپ نے اتنے بندے رکھ کے کرنا کیا ہے؟ سنبھالا جا نہیں رہا. میں تو اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ جی وہ جان بچانے والی, تو جان بچانا کیوں ضروری ہے؟ ٹکے دی جان نہیں, جاننا تو انہاں دیاں نے جن کے پلیٹلیٹس یوں اوپر نیچے ہوتے ہیں تو بھاگتے ہیں اپنے آبائی وطن. سمجھ گئے ہو؟ کوئی کدھر بھاگتا ہے, کوئی کدھر بھاگتا ہے. تو جانیں تو ان کی ہیں, ان کی بہت حفاظت ہوتی ہے. آپ بھی اس کو اسکینڈلائز کرتے ہیں, سینسیشن پیدا کرتے ہیں کہ جی وہ فلاں سامنا ہے, ادویات کی شدید قلت ہے. اچھا, وہ بھائی کتنے لوگوں کے لیے کتنا ڈاکٹر ہے, کتنی عورتوں کے لیے کتنی نرس ہے, یا وہ کیا لیڈی ڈاکٹرز یا جو بھی کہہ لو. تو یہ سنگل ڈیجٹ مہنگائی کا ڈھول پیٹ رہے ہیں. وہ بتائیں 15.2% سنگل ڈیجٹ ہوتا ہے, ڈبل ہوتا ہے یا پھر ٹرپل ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. جھوٹ کا کاروبار ہے اور نہ کیا کرو آپ اس طرح کی نا اور ٹائپ کے کچھ سوال جواب رکھ لیتے ہیں. حسن صاحب, جمہوریت کی بات کی تو جمہور کے مسئلے ہی یہی ہیں کہ مہنگائی اور بے روزگاری اور بیماری. ہاں ظاہر ہے, ان کی ساری زندگیاں مطلب کیا ہے, ایک عجیب و غریب معاشرہ ہے. دیکھو, اس سے توہین اور تذلیل انسان کی ہو نہیں سکتی. انسان کی, آدمی کی بات نہیں کر رہا, انسان کی, کہ اس کی ساری زندگی 2 وقت کی روٹی کی تلاش میں گزر جائے. اس سے بڑی توہین جو اشرف المخلوقات ہے اس کی ممکن ہی نہیں ہے. کیا کسی نے اچھا سوچنا ہے یا کوئی پڑھنا ہے یا کوئی ویژولائز کرنا ہے, کیا کوئی کریٹیوٹی ہوگی, کوئی فلانا, تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وہ بھوکے سے بڑی گھسی پٹی سی بات ہے پرانی. کسی نے کہا دیکھو چاند کتنا خوبصورت ہے, بھوکے نے کہا بالکل روٹی کی طرح پراٹھا لگ رہا ہے. بس پوری قوم ہے جڑے کو تھوڑے جے چند % لوگ نے جڑے رجے رجے ہیں نے, جڑے گھر اپنی جائیداداں ادھر ادھر بنا کے فٹ پٹ ہو جاندے. انہاں تو علاوہ اتنے کون کمفرٹیبل ہے؟ ٹھیک جی ٹھیک ہے. صاحب نیکسٹ ٹاپک پہ چلتے ہیں. ایک تحقیق سامنے آئی ہے کہ دنیا کے بیشتر کامیاب اور مالدار لوگ اپنی زندگی سے خوش نہیں ہیں. اس کی کیا وجہ ہے حسن صاحب؟ نہیں, دیکھو ایک بات ہے, بڑا مطلب سادی سی بات ہے کہ ہیپینس از سم تھنگ ویری ویری ڈفرینٹ. کمفرٹیبل ہونا اور بات ہے, خوش ہونا اور بات ہے. دیکھو نا, میں ایک زمانے میں ہمارے ہوتے تھے وہ لائل پور کے سعید سیگل, تو ان کے بارے میں جو سنا ہے میں نے, خدا کی پناہ کھانے میں ان جیسا کھانا جو کھانے پہ مجبور تھے ڈاکٹرز کی وجہ سے. کسی عام آدمی کو تو 1 ہفتہ کھانا پڑ جائے تو ویسے خودکشی کر لیں. اچھا, خط غربت اذیتناک شے ہے, یہ ایک اور رخ ہے. اور اس سے بھی زیادہ خطرناک بات ایک اسکول آف تھاٹ ہے, مجھے نہیں پتہ صحیح یا غلط ہے, کہ غربت کا بھی نشہ ہوتا ہے. پاورٹی ایڈکشن ہے, ایڈکشن. اور میں نے جب یہ پڑھا تو آئی ریئلائز کہ یہ 100% درست ہے. بیکاز میں دیکھتا ہوں, میں جب بیلی پور میں رہتا تھا اپنے فارم ہاؤس پہ, ہمارے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا گاؤں علیحدہ کر کے, وہاں خاص طرح کی کمیونٹی رہتی ہے, میں نام نہیں لینا چاہ رہا. ان کے تھوڑے نصیب بہتر ہوئے, سندر انڈسٹریل اسٹیٹ کھلی, تو وہاں جو خواتین پہلے ادھر گھروں گھروں میں کام شام کرتی تھی, بچے, ان کو نا پیکنگ شیکنگ کو اس طرح کہ ان کو کام مل گیا, پک اینڈ ڈراپ سروس مل گئی, تو ان میں جان پڑی. اچھا, وہاں کیا تھا, میں غور سے دیکھنا. میں نے تمہاری آنٹیوں کو کہا تھا یہاں کوئی خاتون جاب ملازمت وغیرہ لے چپ کر کے رکھ لو, لیکن پتہ نہ لگے ہماری کمزوری ہے, ہم انکار نہیں کرتے. حال کیا تھا, سردیوں میں پنڈلیوں سے اوپر دھوتی ٹائپ چیز, ایک سلوکا سردیوں میں, پاؤں میں جوتی ٹوٹی پھوٹی یا ہے ہی نہیں, اور پنڈلیوں کے اوپر اتنی اتنی موٹی رگیں, ہاں ہاتھ میں حکا, 80 سال کا بابا پھرنا ہوتا تھا, بے حسی کی انتہا.
اپنے گھر کی پوڑیوں شڑیوں، گھر کیا ہونے ہیں، وہ جو کوئی بھی تھا وہ ادھر ادھر بیٹھے ہیں. بچے جو پیدا کرتے ہیں وہ ادھر ادھر ان کو رینٹ کر دیتے ہیں گھروں میں. 8-10 سال کے بچے جتنے چاہو جس بھاؤ چاہو لے لو، اور خواتین ان کی ادھر ادھر کام کرتی. پاورٹی، اب یہ ایڈکشن ہے جیسے نشہ کسی کو لگ جائے. اب یہ بات سمجھ میں آنے والی. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے کہ مسلمان کے لیے نا فقر و فاقہ، بالکل نہیں. مسلمان کے لیے متمول ہونا ضروری ہے. حضرت عثمان غنی کون ہوگا؟ ایک آدمی جو اپنے بچے پال نہیں سکتا وہ کسی اور کے لیے کیسے ہیلپ کرے گا؟ لوگوں کی مدد کرنے پہ، ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانے پہ کتنا حضور کا حکم ہے، کتنا زور ہے. اس کے لیے بتاؤ بنیادی شرط کیا ہے؟ آپ کے پاس کو تھوڑا، اول خیش بات درویش، پہلا حق تو آپ کے اپنے ارد گرد کے لوگوں کا نا. اس کے بعد اگر آپ کچھ کر سکتے ہوگے تو پھر کرو، مرو گے نا. آقا کے پاس بہترین گھوڑا، جنگی مشین ہے بھائی، یہ کوئی لگژری ہے. بہترین اونٹ، بہترین اسلحہ، زندگی سادہ، وہ اور بات ہے. وہ ہر اچھا آدمی جو ہے جو ان سے انسپریشن لیتا ہے وہ ٹھیک ہے اپنا، یہ صاف ستھرا خوبصورت. ہم نے بھی کوئی 10-20 کتابیں پڑھی ہوگی نا، اس لیے دونوں کو کنفیوز نہ کریں. جو دولت اور آسودگی، خوشی اور پیسہ ضروری ہے لیکن وہ ضمانت نہیں ہے کہ آپ خوش بھی ہوں گے. سو یہ ہماری سوچ ہے. ہم جیسے معاشروں میں جہاں بھوک ننگ زیادہ ہے، محرومیاں زیادہ ہیں، وہاں زیادہ فوکس چلا جاتا ہے. ادروائز سبحان اللہ، ایک شاعر تھے نثار ناسک، میرا خیال ان کا نام مرحوم، وہ کہتے دل میں اب تک جل رہی ہیں آرزو کی 2 لویں. لو نہیں ہوتی دیے کی، دل میں اب تک جل رہی ہیں آرزو کی 2 لویں. ایک وہ پیاری سی لڑکی، ایک وہ چھوٹا سا گھر. بیسیکلی کیا ہے؟ پیاری سی لڑکی کا مطلب مائرلینڈ مینر ہوتا نہیں، جڑیوں نو چنگی لگ رہی ہوگی وہی پیاری ہے، اب ہمیں ٹیری ہو گئے. اس کا مطلب ایک چھوٹی سی فیملی ہے، اور وہ کمفرٹیبلی ان کو، اپنے خاندان کو کمفرٹیبلی زندگی کے دریا کے پار اتار دے. ختم. کس کو چاہیے موت کے بعد تاج محل یا زندگی میں وہ فلانا قلعہ تو تم کون؟ کس نے کیا کرنا ہے؟ کمفرٹیبل زندگی ہو بہت کافی ہے. دولت ہر چیز نہیں دیکھ سکتے. دیکھو بات سنو، بعض اوقات قیمتی سے قیمتی گاڑی، اعلیٰ سے اعلیٰ گاڑی، اچھے سے اچھا گھر، سب کچھ، وہ خوشی نہیں آپ کو دے سکتا جو ایک خوبصورت گیت سن کے یا کوئی اچھی کتاب پڑھ کے بندہ جو سرور آتا ہے نا، وہ دولت نہیں دے سکتی. کامیابی آپ کو نفسیاتی ایج دیتی ہے، خوشی کسی اور چیز کا نام، خوشی بالکل ہی کسی اور چیز کا. یہ بات ٹھیک ہے جس نے بھی کی ہے. تو یہ اپنی کھوتی ریڑھی پہ ایک بندہ موج میں ہو سکتا ہے، مائیے گاتا جا رہا ہے کھوتی ریڑھی پہ، ادھر لینڈ کروزر پہ سر پکڑ کے بیٹھا ہے، اولاد 2 نمبر نکل آئی ہے. اب بتاؤ اس کا کوئی جواب ہے؟ سو یہ بات ٹھیک ہے کہ دنیا کے بیشتر جو ہیں کامیاب اور اور ایک اور بات ہے، موسٹلی کامیابی کی ایک قیمت یہ ہوتی ہے کہ آپ کو زندگی کے اصل حسن کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے. آپ سمجھتے ہیں صرف نوٹ بنانا ہی کم ہے، تو پتہ ہی نہیں چلتا زندگی بھر کہ یار خوشی کہاں ہے. پودے، پانی، پرندے، پرانے رشتے کون سنبھال کے رکھے؟ جتنا سکھ ملتا ہے آل اراؤنڈ، پرانے بچپن کے دوستوں کی، کالج کے، یونیورسٹی سے تصویر دیکھ کے بندہ نہال ہو جاتا ہے، خاص طور پر وہ جو دنیا میں نہیں رہے، تکتا رہتا ہے آدمی، پتہ نہیں کیا کیفیت ہوتی. مارا چھوڑیں. بیوٹیفل ایکسپلینیشن ہے صاحب، بہت مزہ آیا. آگے چلتے ہیں. ایک ٹرک کے پیچھے یہ تحریر لکھی دیکھی گئی کہ پھول سی بیٹی لے لیتے ہو، جہیز بھی لیتے ہو، خدمتیں بھی کرواتے ہو اور ذلیل بھی کرتے ہو. ایک باپ نے اپنا درد بیان کیا ہے، کیا کہیں گے؟ یہ ایک باپ کا نہیں ہے، یہ لاتعداد باپوں
کہ جذبات کی ترجمانی ہے. ہمارے ہاں کلاس ہے نا یہ سارا دن ذلیل ہوتے ہیں, غصہ سارا اتارتے ہیں. ان کے اندر کا باس جاگتا ہے. ایک عورت کو جو آدمی اپنے بچوں کی ماں کے ساتھ مس بہیو کرتا ہے, فار دیٹ میٹر کسی بھی عورت کے ساتھ, تو یہاں کلچر کیا ہے؟ اور جس گھر میں سے بیلی کیا ہوتا تھا پرانا, جب وہ ڈولیاں ہوتی ہیں, جس گھر میں بیٹا تیری ڈولی جائے گی وہاں سے تیرا جنازہ ہی نکلے, خدا کیوں نہ نکلے, ایکول پارٹ. اچھا پیر کی جوتی, ہاتھی پھرے گراں گراں, جس کا ہاتھی اس کا نام. یعنی کوئی بےغیرت سا ادھر ادھر منہ مارتا پھرتا ہے, وہ کہتے ہیں جی کوئی گل نہیں جی, بیوی نے سوچنا چاہیے کہ شوہر تو میرا ہی ہے نا, باقی جو مرضی. یہ اپروچ ہمارا ایک جو ہندوستان میں بہت سارا رہنے کے بعد وہ عورت کو مرد کے ساتھ جلا دیتے تھے کہ کوئی انسانوں والا کام ہے. ستی کی جو رسم تھی وہ کیا تھی؟ وہ گورے کے احسان بھی ہیں اس خطے پہ, انہوں نے چھتر مار مار کے یہ رواج ختم کیا تھا غیر انسانی. تو وہاں تو تن من دھن میں آگ لگ گئی برہمنوں شرمنوں کے. کیوں ہے؟ میرا ملازم میرے ساتھ عدالت میں کھڑا ہوگا. یہ اعتراض ان کا ریلوے پہ بھی تھا. بھی ریلوے میں تو آپ کی کوالیفیکیشن یہ تھوڑی ہے کہ آپ دلت ملت شودر ہو, کو گھٹیا ہو, کو کمی ہو, کو مراسی ہو, کو موچی ہو, کو تیلی ہو. نو, اف یو ہیو دا ٹکٹ تو آپ سید زادے کے ساتھ بیٹھ جاؤ یا کسی نواب زادے کے ساتھ بیٹھ جاؤ. یہ بر صغیر کی نفسیات ہے. عورت بچی مستقبل ہوتا ہے, جو عورت کا احترام نہیں کرتا. اور گھٹیا لوگ ہیں جو ساری دنیا سے چھتر کھا کے ذلیل ہو کے سارا غصہ وہ پھر بیوی پہ نکالتے ہیں, اولادیں بھی. دیکھو بات سنو, آخری بات ایک آپ کو بتاؤں. منیر نیازی صاحب, میں بہت ان سے محبت کرتا تھا. ان جیسا شاعر ہے بھی کوئی نہیں, عصر حاضر میں کوئی نہیں ہے. بہت بہت اچھے ہیں, اقبال سے لے کے فیض تک, لیکن جو منیر نیازی کی دنیا ہے وہ دنیا ہی اور ہے. اچھا, وہ کہا کرتے تھے کہ ہر یہ عجیب ملک ہے, آدھی آبادی کو گھر میں بند کر کے, آدھی آبادی کو گھر میں بند کر کے باقی آدھی آبادی ڈانگیں لے کے باہر بیٹھی ان کی حفاظت کر رہی ہو. انسان بناؤ. ٹھیک ہے صاحب, مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے, ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے. ویلکم بیک. حسن صاحب, 11 اکتوبر کو دنیا بھر میں انڈے کا عالمی دن منایا گیا. اسی روز برطانوی جریدے نے ایک آرٹیکل شائع کیا جس میں سائنسدانوں نے دعویٰ کیا کہ انڈا مرغی سے 1.5 ارب سال قبل دنیا میں آیا. ہمارے ہاں یہ سوال اٹھایا جاتا رہا ہے کہ پہلے مرغی آئی یا انڈا. سائنسدانوں نے ہماری یہ بحث بھی ختم کر دی. اب ہم فارغ وقت میں کیا بحثیں کریں گے؟ نہیں کچھ نہیں. آپ کے سارے مسئلے وہ باہر بیٹھے لوگ حل کر رہے ہیں. کبھی اٹھا کے اپنے محاورے دیکھو, پتہ لگ جائے گا اپنی اوقات کی. یہ جو زندگی آپ گزارتے ہو, جس طرح آپ کا رہن سہن ہے, جو آپ کی آج سواریاں ہیں, میں تو کہہ کے تنگ آ گیا ہوں یار. یہ ان کی عطا ہے, ان کا شکریہ ادا کیا کرو. اچھا, مجھے کوئی دلچسپی نہیں مرغی اور انڈا, یہ ہمیں کی بحثیں ہوتی ہیں, میں کی لینا ہے دیکھوں. اچھا, وہ چونکہ باریکیوں میں گھسنے والے لوگ ہیں, دور تک جانے والے, انہوں نے بتا دیا. لیکن یہ میں سیٹسفائی پرسنلی نہیں ہوا, میں نے بھی پڑھا ہے کہ مطلب ہے کہ انڈا مرغی سے پہلے 1.5 ارب سال قبل دنیا میں آیا تھا. او بھئی, انڈا وہ جو تھا وہ بنا کیسے تھا, کہاں سے آیا تھا؟ درخت نے دیا تھا, پانی میں سے اچھل کے باہر آیا تھا, کسی مینڈک نے دیا تھا, پتہ نہیں کیا ہے. It didn't make any sense to me. وہ کہتے ہیں چونکہ وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, وہ ذہین لوگ ہیں, ریسرچ کرتے ہیں, سوچتے ہیں, اس لیے مجبوری ہے. سینگ از بلیونگ. میں تو تب مانوں گا جب مجھے اس کا کوئی خبر میں نے بھی دیکھی ہے, یہ میرے نہیں. اچھا, ہمارے یہاں ایک اور, کل پھر یہ بھی بتائیں کہ بطخ کے انڈے کو کیا تکلیف ہے بھائی. وہ بیچارہ فلاپ ہے, پاکستان کی اکانومی جیسا حال ہے اس کا. بطخ کا انڈا بجا. اب اس کی ریزن ایک میں نے ڈھونڈی ہوئی ہے کہ مرغی جو بڑی چلاک ہے وہ انڈا دے کے شور مچاتی ہے. بتاؤ جو لدڑ جی انڈا دے کے بیچاری پھرتی رہتی ہے, پھینی جی, تو انہوں منہ پوچھتا کوئی نہیں. ادروائز دونوں میں میرا خیال ہے کسی وہ جن کا یہ سبجیکٹ ہے پوچھ لو. باقی ہماری تو دنیا ہی بہت عجیب ہو گئی ہے. لاؤڈ سپیکر حلال ہے حرام ہے, تصویر حلال ہے حرام ہے, ان کی زندگیاں ہی عجیب و غریب طرح کی.
नॉन इश्यूज पे पता नहीं कब हलाल है हराम है, पता नहीं क्या यूट्यूब की कमाई हलाल है हराम है। मैं चंद दिन पहले सुन के मैं हैरान रह गया, तलाक एक ही दफ़ा 3 दफ़ा या कैसे फलाना टमकाना, पता क्या इशू है ये। और बात सुनो, जिन माशरों में इन चीज़ों का वजूद ही कोई नहीं, वो आसमानों की तरफ जा रहे हैं और तुम ज़ेरे ज़मीन जा रहे हो, ये है वो है। मैं बाजू का देखो बात सुनो, अब इस पे जिसने जो कहना है 100 दफ़ा कहे, आई डोंट केयर, ताली गाली की मुझे कभी ज़िंदगी में परवाह नहीं रही। पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुई जिसमें एक पुलिस वाला बगैर पैसे दिए ज़बरदस्ती शहद की बोतल लेकर जा रहा है। शहद फरोश बार बार उससे रकम का मुतालबा कर रहा है। इस वाक़े की वीडियो वायरल होने के बाद डीजी ऑपरेशंस ने एहलकार को मुअत्तल कर दिया। मुअत्तल कर दिया, ये तो फजूल बात है। मुझे एक या आपको अल्लाह न करे बिच्छू डसे डंग मारे, हम उसको जूता मार के परे कर दें, उसको मारो क्योंकि किसी और को काटेगा। इस बदजात को मैंने भी देखा, मकरूह सा आदमी है, वो शहर ले जाके उन्हें बेबे नूं चटाना है या बुढ़ी नूं खवाना है या बच्चों नूं, वो हराम। लेकिन नहीं, अच्छा लूट किसको रहा है? अपने जैसे को। वो जड़ा भी ਉਹਦਾ कोई लैवल सी, वो रेड़ी वाले का ही लैवल है, वो तो और की है सवाए एक वर्दी के ਉਹਦੇ पल्ले की है, हराम है ना थोड़ा जिहा। तो वो जो शहद बेच रहा है फलाना, वो तुम्हारे जैसा ही है। ओए अपने बाजुओं को तुम दंदियां काट रहे हो, बेशरम बेहया। आई हैव सीन दैट। ये लोग हैं शहद की बोतलें ले जाते हैं दिए बगैर, इस मुल्क का शहद छोड़ा ही नहीं, लेकिन वो भी मुअत्तल ही होते हैं, फिर तुम तराक से वापस आ जाते हैं। इसका पता करना, इस पे नजर रखो, चंद हफ्तों के अंदर अंदर ये वापस जाएगा और लोग इनकरेज होंगे मजीद कि अच्छा लुट मार दे नतीजे 2-4 हफ्ते बाद में वापस आ गए, असी भी आ जाएंगे। बहुत मकरू, बहुत गंदी मकरू सोच है, परागंदगी, गलाजत। बिच्छू अगर आपको डसता है या किसी को डसता है तो ये तो नहीं है कि उसको पाँव मार के इधर कर दो ना, किसी और को डसेगा, मारो उसको, इसको निकालो। मुअत्तल, मुअत्तल क्या होता है? यहां अंडरस्टैंडिंग के साथ मुअत्तल होते हैं पुलिस में लोग। वारदात डाली, जरा खप पड़ी, मुअत्तल हुए अंडरस्टैंडिंग के साथ। चंद हफ्तों के बाद वो बात दुनिया भूल भाल गई होती है, वापस ऐस थाने के उधर चला गया। अच्छा सही, मेजर सर्जरी के बगैर ये मरीज नहीं होना ठीक है। चलो ठीक है साहब, मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, देखते रहिए ब्लैक एंड वाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, आपके नज़दीक आलिम की डेफिनेशन क्या है? आलिम कौन होता है या पहचान क्या है? मैं तो इंसान को आलम मानता ही नहीं, ये की औकात है। देखो अजीब बात है, जो अ प्लैनेट कॉल्ड अर्थ, खला में टमाटर, चांद पे पता नहीं मरीख पे कहाँ पहुंचे, उनके पास आलम एक भी नहीं है। आटा गूंदना नहीं आता तुझे, तू कद आलम है? तेरे जरा पेट दर्द हो रहा है, ਉਹਦੇ ਲਈ डॉक्टर ਦਾ ਦੱਸੇ ਤੈਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ है। अच्छा तेरी दर्द किडनी दी है या की है फलाना, ओ कदम कदम पे देखो रेडीमेड अशिया दुनिया में हर शोबे में बहुत है। ये इंसान के माजूर और महदूद होने का सबूत है। जूता मैं बना सकता हूं, कपड़ा 24 करोड़ का, ये खड्डी बना सकती है 25 करोड़ का कपड़ा। तशखीस, ओ भाई सिर तेरा दुख रहा है, ढिड तेरा दुख रहा है, किडनी तेरी तकलीफ है, तो तू अपना कर कुछ। अच्छा कमाल देखो उस दुनिया का, सदके जाऊं, थॉमस एडिसन नहीं है अल्लामा आइंस्टाइन, अल्लामा आइंस्टाइन नहीं है। अच्छा हम गपौड़ी हैं, यानी हम लाफसनी और बहुत बुलंद आहंग और बड़े बड़े लफ्ज, क्या मुबालगा, समुंदर खा जा डकार ना मारा, टब्बर खा जा डकार। वो आप अपने बाल नहीं कट सकते यार, काट सकते, खुदा का खौफ करो। इंसान नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है।
جس کا انجام کیا ہے؟ بٹے تو بٹا ہے، کون ہے؟ کیا انجام؟ آپ کو آخری غسل کسی نے دینا ہے، آخری لباس کسی اور نے پہنانا ہے، چارپائی پہ آخری بار آپ کو کسی اور نے لیٹانا ہے، قبر آپ کی کسی اور نے کھودنی، اس میں لٹانا کسی اور نے، مٹھیاں بھر بھر کے مٹی آپ کی اولاد نے، آپ کے دوست احباب نے ڈالنی۔ علامہ قد علامہ ہے، میں اپنے لیے کھانا نہیں بنا سکتا، جوتا نہیں، کپڑا نہیں، فلاں، مجھے یہ نہیں پتا میری کمر پہ میرا برتھ مارک تو نہیں ہے، کہ میری کمر پہ ایک تل ہے یا کوئی بھی نہیں ہے، یہ 10 تل ہیں۔ ہم ہی قد علم ہے، علم نام دی شے ملک چاہی کوئی نہیں، کوئی عالم شالم نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ کوئی ایک آدھ رب العزت کوئی کسی کو توفیق دیتا ہے، وہ کائنات کے خالق و مالک و رازق کی ایک آدھ پہیلی پوچھتا ہے، بنی نہ انسان کروڑوں سال، تھامس ایڈیسن دے گیا نا روشنی آپ کو، اس پہ کوئی کنٹروورسی نہیں ہے، لیکن وہ بھی عالم نہیں۔ عالم تو پتہ نہیں کیا، عالم تو پھر ٹھیک ہے، جس نے عالم بنایا ہے وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی عالم شالم نہیں ہے۔ حسن صاحب علمی گفتگو بہت ہو گئی، اب ذرا لائٹ بات کرتے ہیں۔ آج کل آپ کا ایک اور جملہ بڑا وائرل ہے کہ جولائی میں بچوں کی پیدائش پر پابندی لگا دینی چاہیے، اس کی ذرا وضاحت کر دیں۔ وہ نہیں یار، اچھا ہوا آپ نے پوچھ لیا، مجھ سے بڑے لوگ، او بھائی میری تو اپنی پیدائش جولائی کی ہے، میں کینسیرین، 5 جولائی میرا ڈیٹ آف برتھ ہے، میں، لیکن یہ بات میں اب پتہ نہیں، دیکھو کینسیرینز جتنے بھی کچھ سن رہے ہوں گے وہ دیکھ لیں، میری بات کی تردید اور تصدیق کر دیں، ان کی زندگیاں عذاب ہوتی ہیں۔ دیکھو سن سائنس پہ اتھارٹی ہیں لنڈا گڈمن، میں نے بہت کتابیں پڑھی، ایک زمانے میں 50-60 کتابیں، اب جو میں نے سب سے بہتر پایا لنڈا گڈمن، ان کو میں نے سنبھال کے ان کی کتاب رکھ، سن سائنس میں وہ لکھتی ہیں، سنو، کہ کینسیرین عورت یا جولائی کے مہینے میں پیدا ہونے والی، شی کین ویپ بائی دا بکٹس، کسی معمولی سی بات پہ وہ رو رو کے بالٹیاں بھر سکتی ہے۔ اور مرد کے بارے، کینسیرین مرد کے بارے میں وہ کیا لکھتی ہے؟ 100% درست۔ میں نے بہت محنت کی ہے اس کام پہ، کئی سال۔ کینسیرین کے بارے میں وہ لکھتی ہے، جس کو اگر اچھی طرح تیرنا خود بھی نہیں آتا، اگر وہ کسی بچے کو ڈوبتا دیکھے گا، دائیں بائیں دیکھے گا کوئی ہے نہیں ہے تو خود چھلانگ مار دے گا، چاہے خود بھی ڈوب جائے۔ اب میں جانتا ہوں، تو اس لیے میں نے ایک، یہ تو ظاہر ہے مجھے تو میں پابندی لگانے والا کون، اور یہ ایک سمبولک بات ہے، علامتی بات ہے کہ یہ سب سے برا میرے نزدیک، میرا اپنا جو سن سائن ہے، میں نے پوری زندگی اس کے بڑے میں نے قیمت ادا کی ہے کینسیرین ہونے کی، بہت پرانی چیزیں، پرانے رشتے، تعلق، فلانا ٹمکانا، پتہ نہیں، میموریز، کون کو پاگل ہے، کتنے لوگ جاتے ہوں گے جلندھر، امرتسر، لدھیانہ، پتہ کرو ذرا، ان میں سے کتنے لوگ جو وہاں کی مٹی لائے اور ان کے آباء و اجداد کا تعلق وہاں سے تھا۔ میرے ددیال جلندھر سے آئے، ننیال، 2 شہروں سے آئے، کو پاگل ہی کرتا ہے، تو میرے جیسا ماضی پرست کرتا ہے۔ تو میں تنگ ہوں بیسیکلی، کسی سے نہیں، میں اپنے آپ سے تنگ ہوں، تو اس لیے میں نے مذاکراً یہ بات کی تھی، علامہ میں کو میرے بس میں ہے کہ میں جو جولائی میں پیدائشوں پہ پابندی لگا دوں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ بات ذرا کھل کے ذرا سمجھانے کا ایک طریقہ تھا، اور کوئی نہیں، پابندی شابندی کون لگا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے حسن صاحب، حسن صاحب پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے، لیکن اس سے پہلے آج کا شعر اور اس کے پیچھے کہانی سنا دیں۔ یہ دیکھو پہلے بیک گراؤنڈ سن لو، میں ضیاء الحق کی کوئی جلے چلے کاٹ کے، میں آئی لیفٹ دا کنٹری، میں جب دمام ایئرپورٹ پہ اترا ہوں، اور میں یہاں سے نا قسم کھا کے پھر کفارہ ادا کیا اس کا، میں نے کہا پوری زندگی قلم کو ہاتھ نہیں لگانا، لیکن کراچی ٹو دمام وہ فلائٹ کتنی تھی، وہ جہاں میں ایئرپورٹ پہ اترا میرے حواس ہی گم ہو گئے، اور ایک شعر بے اختیار، بدن لے کر چلا ہوں جان پیچھے چھوڑ آیا ہوں، بدن لے کر چلا ہوں
جان پیچھے چھوڑ آیا ہوں, وطن سے دور ہوں, پہچان پیچھے چھوڑ آیا ہوں. واہ, زبردست. تو دمام ایئرپورٹ پہ اترے ہوئے مجھے پونا گھنٹہ بھی نہیں ہوا تھا. سو یہ ہے ملک, بس ہمیں جینے نہیں دیتی نا پرانی چیزیں, اس لیے میں کنسیرین والی بات یہ آپ کو مزید سمجھ آ جائے گی اس سے. آ گئی حسن صاحب. ٹھیک ہے, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اسی نوٹ پر اپنے ویورز سے اجازت چاہیں گے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویک. اللہ حافظ.